बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर अब्दुल बासित। आप सबको मालूम है कि पनामा केस के बाद पाकिस्तान के सियासी उफक पर सबसे ज़्यादा हलचल मचाने वाला केस ब्रॉडशीट स्कैंडल, उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। एम्बेसडर अब्दुल बासित उन लोगों में से हैं जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया और इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हुकूमत उसके हवाले से काबीना इजलास के बाद एक ऐलान भी कर चुकी है। आप सब लोग सुन चुके होंगे फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने जो कुछ कहा। एम्बेसडर बासित साहब से मेरे सवालात हैं, लेकिन सवालात को जो है मैं वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो करूंगा। मैं चाहता हूं कि इनिशियल पोर्शन में बासित साहब जो है वो अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ाम, जिस कार्रवाई का कहा गया है, अपने किरदार के हवाले से इस सारे मामले को इन टोटलिटी कंप्लीटली जो है वो एक्सप्लेन कर दें। उसके बाद हम इनसे सवाल भी करेंगे। बासित साहब, द फ्लोर इज़ योर्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप इस सारे मामले को, इसमें आपके किरदार को, इस तमाम के कब आपको आपके इल्म में आया, आपने इसमें क्या रोल प्ले किया, इन्वेस्टिगेशन और जब इसकी इंक्वायरी चल रही थी तो उस दौरान आपको बुलाकर क्या पूछा गया, फिर हम ज़ाहिर है कि इस पर भी बात कर लेंगे कि आर यू सेटिस्फाइड विद द आउटकम ऑफ द इंक्वायरी रिपोर्ट एंड ऑल। आप, द फ्लोर इज़ योर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत शुक्रिया, और इस शेर के साथ शुरू करना चाहता हूँ कि मरना तो इस जहाँ में कोई हादसा नहीं। वाह। मरना तो इस जहाँ में कोई हादसा नहीं, इस दौर नागवार में जीना कमाल है। वाह जी वाह। कमीशन की देखिए, जो चीज़ें कमीशन में हैं मैं वही लोगों को बता देता हूँ, अपनी तरफ से कोई बयान नहीं करता, और जो कमीशन में नहीं है वो भी फिर बाद में बयान कर दूँगा। कमीशन की रिपोर्ट में बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि ये जो एग्रीमेंट है ये किस तरह हुआ, ब्रॉडशीट एग्रीमेंट, और फिर सेटलमेंट जो एग्रीमेंट है 2008 में या 7 में जब भी ये शुरू हुआ तो किन लोगों ने उसको निगोशिएट किया, इस्लामाबाद में किन लोगों ने मुज़ाकरात किए और किस तरह ये फ़ाइनल हुआ। मेरा किरदार, अगर मैं वहाँ ना भी होता, कोई और होता मैं अगर उस वक्त हासाती तौर पर वहाँ डिप्टी हाई कमिश्नर था, जब मई में हमें नैब की तरफ से आया कि ये सेटलमेंट एग्रीमेंट हमने फाइनलाइज़ कर लिया है ब्रॉडशीट जिब्राल्टर के साथ, ये आपने साइन करना है। जेरी जेम्स आएंगे, उन कंपनी को रिप्रेजेंट करेंगे, और हम आपको एक स्पेशल रेमिटेंस भिजवाएंगे, क्योंकि हाई कमीशन या एम्बेसीज के पास तो इतनी रकम नहीं होती, तो और ये आपने उनको चेक दे देना है। और हमने उस तरह काम शुरू कर दिया। जो हमें इंस्ट्रक्शंस आई थी, जो सेटलमेंट एग्रीमेंट आया था वही हमने, हमारे लिए वही एग्रीमेंट था। मैंने तो कोई एग्रीमेंट निगोशिएट नहीं करना था, ना मैं कोई लीगल अथॉरिटी हूँ कि उसको लीगली बुनियादों पे देखूँ, कानूनी बुनियादों पे, ना मेरे पास कोई ज़राए इन्फॉर्मेशन है कि मैं तहकीक करूँ कि ये ब्रॉडशीट जिब्राल्टर ठीक है, गलत है, कौन सी ठीक है, मुझे क्या मालूम कि ये सारी चीज़ें कैसी हैं। तो हमें इंस्ट्रक्शंस आई, और फिर जो स्पेशल, और ये उस एग्रीमेंट के तहत 2 इंस्टॉलमेंट्स पेमेंट होना। सॉरी, आई सेड इनिशियली कि मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा, एक चीज़, क्योंकि मैं फिर बाद में दोबारा वो बात निकल जाएगी। जो आपको इंस्ट्रक्शंस जो आई, आपने बोला ये थ्रू फॉरेन ऑफिस आई या डायरेक्टली नैब से आई? नैब से आई, नैब से हमें आई, लेकिन इस कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक ये तमाम डिपार्टमेंट्स को ये एग्रीमेंट गया था, उन्होंने वेटिंग इसकी बाकायदा की थी, ठीक है ना जी। तो हमें मुझे आया कि जी आप सेटलमेंट एग्रीमेंट पे आप दस्तखत कीजिएगा नैब के बिहाफ पे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बिहाफ पे। हमें हज़ारों चीज़ें आती हैं इस किस्म की, एक रूटीन का मामला था। उस वक्त तो ये नहीं था ना कि क्या पीछे हो रहा है सारा कुछ, उस वक्त तो एक रूटीन का मामला था, एक सेटलमेंट एग्रीमेंट था। अच्छा, हमने वो 20 मई को शायद ये होना था, एग्रीमेंट भी साइन होना था, और उसके अलावा जो है चेक भी हमने देना था। तो शायद 19 तारीख तक हमें स्पेशल रेमिटेंस नहीं आई थी। 6 लाख जो आनी थी, 2 इंस्टॉलमेंट में होनी थी ये पेमेंट। तो पहली पेमेंट जो थी 6 लाख कुछ डॉलर की थी, और फिर दूसरी पेमेंट जो थी वो 8 लाख कुछ डॉलर की थी। तो मैंने फिर एक फैक्स भिजवाया कि भाई हमें जल्दी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के थ्रू, जो हमारा चीफ अकाउंट्स ऑफिसर, उसके थ्रू आप हमें रेमिटेंस भिजवाइए। कल ये एग्रीमेंट जिस तरह आपने हमें हिदायत दी है उस तरह हमने ये करना है, और साथ पैसे देने हैं, पैसे। तो उन्होंने भारत वो रेमिटेंस भिजवा दी, और साथ ये भी इंस्ट्रक्शंस थी कि ये ब्रॉडशीट जिब्राल्टर के नाम चेक बनना है, जो मुझे याद पड़ता है। और
اس کے بعد وہ صاحب آئے اور مجھے یہ بھی تاکید تھی کہ جب یہ ہو جائے ایگریمنٹ تو آپ فوراً جو اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں وہ اگلے ہی دن آپ ڈپلومیٹک بیگ کے ذریعے اسلام آباد بھجوا دیجیے. صحیح. تو ہم نے وہی کیا, ایگریمنٹ سائن کیا, سیٹلمنٹ ایگریمنٹ. وہ چیک جو تھا اس پہ میرے دستخط نہیں ہیں, لیکن وہ چونکہ ہائی کمیشن کے حوالے سے تھا تو میں جو بھی ہمارے ڈائریکٹر فائنانس آڈٹ تھے, ایک دوسرے 2 دستخط ہوتے ہیں یوزلی, اور دوسرے اسسٹنٹ شاید اکاؤنٹنٹ تھے یا اکاؤنٹنٹ تھے, ان کے دستخط ہیں, اور انہیں بالکل جو ہدایات تھیں میری یادداشت کے مطابق, انہی ہدایات کے مطابق, کیونکہ اس کمیشن رپورٹ میں بھی ہے کہ جو ہدایات بھیجی گئی تھیں ہائی کمیشن کو وہ براڈ شیٹ جبرالٹر کے لیے بھیجی گئی تھی. صحیح. ان کو پیمنٹ کے لیے. تو اب وہ ہم نے پیمنٹ کر دی. اس کے بعد میری ہو جاتی ہے ٹرانسفر بیک ٹو اسلام آباد اگست. اس کے بعد پھر دوسری انسٹالمنٹ چونکہ 30 ستمبر سے پہلے ہونی ہوتی ہے, چاہیے تھی اکارڈنگ ٹو دیٹ سیٹلمنٹ ایگریمنٹ. اس کے بعد وہ پیمنٹ کس طرح ہوئی مجھے اس کا نہیں معلوم, لیکن آبویسلی وہ پیمنٹ ہوئی ہوگی جو ریکارڈ جو ہم کاپی چھوڑ کے آئے تھے اس کی بنیاد پہ ہی ہوئی ہوگی. جو میرے سکسیسر تھے انہوں نے کی اس پیمنٹ, وہ بھی بالکل جو. اچھا, یہ آپ کی یہ جو پیمنٹس ہیں یہ سپلٹ کر کے 2 اقساط میں ہوئی, اکٹھے نہیں ہوئی. یہ جو 1.5 ملین کہتے ہیں نا, پہلی جو انسٹالمنٹ تھی وہ میرے ہوتے ہوئے پے ہوئی چیک کے ذریعے, وہ 6 لاکھ پلس کچھ تھی. صحیح. جو دوسری قسط تھی وہ شاید 30 ستمبر کو ہوئی یا اس طرح, لیکن میں وہاں سے ٹرانسفر ہو چکا تھا اگست میں آلریڈی اسلام آباد. صحیح. اور میں یہاں پہ اسٹاف کالج میں اپنا اسٹاف کورس کر رہا تھا, اور تو یہ پیمنٹ وہ ہوئی. اس کے بعد معاملہ ختم. ہم نے تو میں نے جو پیمنٹ کرنی وہ کر دی. اس سیٹلمنٹ ایگریمنٹ جو بھی ہمیں آیا ہم نے اس کے تحت, اور جو انسٹرکشنز ہمیں اسلام آباد سے آئیں کہ آپ نے یہ چیک بنانا ہے, آپ یہ چیک بنا دیجیے اور پیمنٹ کر دیجیے, ہم نے بالکل منوان جو انسٹرکشنز تھی اس کے تحت کام کیا. اگر بالفرض محال میرے سے کچھ غلطی ہوئی یا کچھ, تو مجھ سے کوئی پوچھے تو صحیح نا بھائی. میں مطلب 13 سال ہو گئے ہیں اس واقعے کو, اور حکومت ڈیفینڈ کر رہی ہے کہ پیمنٹ ٹھیک ہوئی ہے, براڈ شیٹ جبرالٹر کو ہوئی ہے, اور اس کو ڈیفینڈ کرتے کرتے 2008 سے لے کر 2021 میں ہم پہنچ گئے ہیں. تو یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ سارا اتنا ڈیلے کیا, اور پھر آپ کو 28 ملین بلکہ دینے پڑے ٹوٹل کیس آپ 2017 میں, پھر 2019 میں ہارے, تو ہمارا 4.5 ارب. جی ہاں. تو میرا تو دیکھیے ہمارا, میں باقی لوگوں کے بارے میں نہیں جانتا کس نے, وہ سارا کمیشن کی رپورٹ میں ہے کن لوگوں نے نیگوشیٹ کیا, کس طرح ہوا, یہ براڈ شیٹ جبرالٹر کہاں سے آئی. اصل مسئلہ دیکھیے جیری جیمز کا نہیں ہے, لوگ اس کو غلط طریقے سے دیکھ رہے ہیں. اصل مسئلہ جو ہے براڈ شیٹ جبرالٹر کا ہے کہ یہ کمپنی کہاں سے آئی. اب یہ تو میں نے نکالی, ٹھیک ہے نا جی, جنہوں نے نیگوشیٹ کیا اسلام آباد میں, اور جنہوں نے ہمیں انسٹرکشنز دی کہ آپ ان کو چیک دیں, اور پھر میرے جانے کے بعد بھی ڈیفینیٹلی انسٹرکشنز گئی ہوں گی, کیونکہ اسپیشل ریمیٹنس ہی آتی ہے نا اسلام آباد سے. تو یہ جو انکوائری رپورٹ ہے, ہو سکتا ہے کہ میں مس آؤٹ کر گیا ہوں, میں نے ذرا ایک کوئک لک لیا تھا, میں نے کمپلیٹ پوری تھورلی نہیں پڑھی. اس میں ایک ڈپٹی ہائی کمشنر کا نام موجود ہے, لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 انسٹالمنٹس میں یہ پیمنٹ, یہی تو مجھے افسوس ہے. اور دوسرا نام کیوں نہیں ہے؟ یہی تو مجھے افسوس ہے کہ جب وہ کمیشن اپنی رپورٹ لکھتا ہے تو اس میں ایسا تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ شاید یہ ساری پیمنٹ جو ہوئی ہے میرے ہوتے ہوئے ہی ہے, حالانکہ بالکل غلط ہے. لیکن وہ دوسری پیمنٹ بھی میرے حساب سے غلط نہیں ہوئی, کیونکہ جب آپ دیکھیں منسٹری سے انسٹرکشنز آتی ہیں تو جو بھی ڈپٹی ہائی کمشنر ہوگا وہ اس پہ عمل کرے گا. اور آپ اسپیشل سے ریلیٹڈ ایک مجھے یہ بتائیے کہ جب یعنی کہ ظاہر ہے کہ میں ایز ڈپلومیٹک کورسپونڈنٹ بڑا عرصہ فارن پالیسی کو, آپ کی منسٹری کو, پیرنٹ منسٹری کو, ڈپارٹمنٹ کو کور کرتے ہوئے مجھے 16-17 سال ہو گئے ہیں, مجھے اندازہ ہے. لیکن لوگوں کی آسانی کے لیے بتائیں کہ ایک جو ڈپٹی ہائی کمشنر ہوتا ہے یا ہائی کمشنر ہوتا ہے یا ہائی کمیشن میں موجود کوئی بھی اسٹاف ممبر ہوتا ہے, اس کا اپنا اختیار ڈیسیجن لینے کا کس حد تک ہوتا ہے کہ وہ اپنے بہاف پہ اگر کوئی ڈاکیومنٹ آئے, کیا یہ آپ کے اس سروس انسٹرکشنز میں ہے کہ آپ ہر ڈاکیومنٹ کو پرکھیں گے, یا آپ نے کیا موڈس آپرینڈی کیا ہے؟ اگر دیکھیے کوئی مجھ سے میرے ویوز مانگے گا, میں تو ایک ذیلی ادارہ ہوں نا, ہائی کمیشن یا ایمبیسی ایک ذیلی ادارہ ہے, سب مشن ہے, مطلب وہ ایک تو مشن ہے, وہ ہم سارے فارن آفس کے انڈر کام کرتے ہیں. اگر ہم سے ریلیٹڈ چیز ہوتی ہے فارن پالیسی سیکیورٹی تو ہماری ویوز مانگے جاتے ہیں یوزلی,
لیکن جو لیگل معاملات ہیں اس پہ فارن آفس کا تعلق نہیں ہے. اگر فارن آفس سے مانگے بھی جائیں گے تو وہ اسلام آباد میں جو ہمارا لیگل ڈویژن ہے فارن آفس کا وہ اپنے خیالات دے گا. لیکن اس سے ایمبیسی کا یا ہائی کمیشن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہمیں جب انسٹرکشنز آتی ہیں کہ آپ نے یہ فوراً کام کرنا ہے ود ان اے ویک، آپ دیکھیے نا شاید 12-13 کو انسٹرکشنز آتی ہیں اور 20 تاریخ کو ہمیں سیٹلمنٹ کرتے ہیں، تو ہمارا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ سیٹلمنٹ ایگریمنٹ کس نے نیگوشیٹ کیا، کس طرح کیا. ہمیں تو جو چیز آئی ہم نے اسی کو ہی ریپروڈیوس کر کے سائن کر دیا. جیسے میں نے پہلے عرض کیا 2 انسٹالمنٹ میں پے ہوا. پہلی انسٹالمنٹ جب تھی وہ ہمارے ہوتے ہوئے ہوئی، دوسری انسٹالمنٹ تو میں ٹرانسفر ہو گیا تھا بنیادی طور پہ، تو اس کا جو ہے بہرحال وہ بھی ٹھیک ہی ہوگی. میں اس پہ بھی کسی پہ I'm not casting aspersions on anyone. کویسچن یہ ہے کہ جو براڈ شیلڈ جبرالٹر ہے وہ اگر جعلی کمپنی تھی تو آپ نے ہمیں کیوں انسٹرکشنز دیے کہ ہم ان کو پیمنٹ کریں؟ So you think the people sitting in NAB at that time were responsible? ان کا قصور تھا کہ انہوں نے کس کے دیکھیں سارا اس رپورٹ میں ہے، لوگوں نے نیگوشیٹ کیا ہوا ہے، کن لوگوں نے نیگوشیٹ کیا. میرے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کو دہراؤں. لیکن آپ کے پاس جو انسٹرکشنز ہیں وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب سے آئی تھی، ناٹ تھرو دا فارن آفس. ناٹ تھرو دا فارن آفس، لیکن منی جو پیسہ ہے وہ تھرو دا فارن آفس، تھرو فارن آفس آیا تھا، چیف اکاؤنٹس آفیسر کے تھرو. اور 19 تاریخ آپ کہہ رہے ہیں کہ 19 مئی کو تک پیسے نہیں پہنچے تھے اور آپ نے پھر اس وقت ایک فیکس بھی جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے بھجوایا تھا، اور پھر اس وقت تک پھر جب اگلے دن تک ریمیٹنس اسپیشل ریمیٹنس آ گئی تھی. آپ کے ذہن میں یہ واقعہ کب تک نقش رہا کہ یہ آپ نے یہ کیا ہے، یا یہ ایک رن آف دا مل ایک نارمل روٹین چیز تھی جو ہم نے کی؟ بلکہ میں تو جب کمیشن نے مجھے بلایا بھی تو انہوں نے یہی کہا کہ بہت سی چیزیں ذہن میں نہیں ہیں فرینکلی اسپیکنگ. مجھے یہ بھی یاد نہیں ہے کہ کون صاحب تھے جنہوں نے مجھے فیکس میسج کیا. بہت سی چیزیں ہیں. پھر دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ سارے ریکارڈ غائب ہیں. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس طرح ہائی کمیشن کا ریکارڈ کیوں غائب ہو گیا. اچھا ایک چیز جو پھر ظاہر ہے کہ سوال بنتا ہے، یہ کمیشن کی رپورٹ میں جو کہا گیا ہے کہ جو بیوروکریسی ہے اس نے اپنی حد الوسع کوشش کی کہ ڈاکومنٹس اس کیس کا ریکارڈ نہ صرف یہ کہ پاکستان سے بلکہ برطانیہ سے بھی غائب کروایا جائے. یہ تو پھر جو لوگ انوالو تھے نا ان سے پوچھیں نا. میں تو دیکھیے میں تو آئی ایم آل فار دس کہ آپ تحقیقات کریں اس پہ، ریکارڈ کس کے انڈر تھا، کس کی سپرویژن میں تھا. اب میں تو دیکھیے جب ہائی کمیشن سے نکل گیا تو اس کے بعد تو اس کی ریکارڈ کی ذمہ داری نہیں لے سکتا. لیکن کیا یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ جو ہائی کمیشن ہے اس میں ڈاکیومنٹس کی سیفٹی کا ان کے اس کا کوئی میکانزم کو موجود ہے؟ دیکھیے ہائی کمیشن کے جو خاص چیزیں ہوتی ہیں وہ ڈپٹی ہائی کمشنر کے آفس میں، یہ جو فائل تھی یہ ڈپٹی ہائی کمشنر کے آفس میں ہی تھی. بعد میں کیا اس کے ساتھ ہوا میں کسی پہ ویسے تو ریکارڈ لے کے جاتے ہوئے آپ کے وہاں پر جو ہائی کمشنر رہے ہیں واجد شمس الحسن، وہ بھی ایک ٹرالی میں ریکارڈ لے کے کسی پہ دیکھیں میں تو صرف اپنی پوزیشن واضح کرنے کے لیے آیا ہوں. میں کسی پہ آئی ایم ناٹ ریئلی ایتھورائزڈ اور ناٹ آئی ڈو ناٹ فیل لائک ٹاکنگ اباؤٹ ادرس. میں تو صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ کمیشن کی جو رپورٹ ہے ان کی جو اس میں صرف اپنی بات واضح کرنے آیا ہوں کہ کیونکہ بہت سے لوگ چیما گوئیاں کر رہے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اصل معاملہ جو ہے اس کو مت دبائیے، ٹھیک ہے. جن لوگوں نے نیگوشیٹ کیا، جو لوگ اسلام آباد میں ذمہ دار تھے، ان کو آپ کویسچن کیجئے. اور پھر ابھی 2008 سے لے کر جب آپ کو علم ہو گیا کہ یہ براڈ شیلڈ جبرالٹر جو ہے یہ فیک کمپنی ہے، تو پھر آپ کو چاہیے تھا کہ فوراً کوئی اقدامات لیتے. وہ آپ اس کو ڈیلے کرتے اور آج ہم 2021 میں پہنچ گئے ہیں. تو کون لوگ ہیں جو اس کو ڈیلے کرنے میں بھی ذمہ دار ہیں اس چیز کے؟ جو چیک جیری جیمز کو ہینڈ اوور کیا گیا اس چیک پر آپ کے دستخط؟ میرے دستخط نہیں ہیں. آپ کی موجودگی میں وہ دیا گیا، لیکن آپ کے دستخط اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ دیکھیں جو انسٹرکشنز ہمیں اسلام آباد سے آئی تھیں نا، اس کے مطابق ہمارے جو ڈائریکٹر اکاؤنٹس اور آڈٹ تھے انہوں نے اس طرح ہی کیا. اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے میرے حساب سے. اور کمیشن کی رپورٹ میں بالکل واضح طور پہ لکھا ہوا ہے گو کہ ان کو ریکارڈ نہیں مل رہا کہ بھئی، لیکن ان کا یہی کہنا ہے کہ جو انسٹرکشنز گئی تھیں وہ یہی گئی تھیں پاکستان ہائی کمیشن کو. اچھا مجھے بتائیے، آر یو سیٹسفائیڈ ود دی انکوائری رپورٹ؟ نہیں، میں اس لیے دیکھیے سیٹسفائیڈ میرا، اب مثال کے طور پر سے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ اس رپورٹ میں یہ واضح نہیں کرتے کہ یہ جو پیمنٹ ہوئی تھی ایک تو میری موجودگی میں ہوئی تھی، پھر میں وہاں سے ٹرانسفر ہو گیا، اور پھر جو ہے 8 لاکھ پلس کی پیمنٹ میرے ٹرانسفر ہونے کے بعد ہوئی. یعنی زیادہ پیمنٹ آپ کے جانے کے بعد ہوئی. چلیں اس کو بھی صرف نظر کر لیتے ہیں. لیکن کویسچن یہ ہے کہ یہ تو کم از کم یہ آپ رپورٹ میں واضح کرتے ہیں نا. دنیا کو یہ امپریشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید میرے ہی زمانے میں نے ہی کوئی ٹرانسفر کیے 1.5 ملین ڈالرز.
تو یہ بات نہیں ہے. اس کے بعد آپ پھر لوگوں کے انٹرویوز بھی آپ دیکھ لیجئے کس طرح جو پچھلے 3-4 دنوں سے وائرل ہوئے ہیں, کس طرح انسٹرکشن اسلام آباد سے گئیں, ستمبر کے مہینے کی بات کر رہا ہوں میں. پھر وہ بقول اس کمیشن کے رپورٹ کے وہ وائر ہوئے, چیک بھی نہیں دیا گیا. تو وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے وائر کیا اور پھر اگین براڈ شیٹ جبرالٹر کو ہی کیا. تو اس میں ہم تو نہ جبرالٹر کو جانتے ہیں براڈ شیٹ کو, نہ ہم براڈ شیٹ LLC کو جانتے ہیں. ہمارا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا فرینکلی اسپیکنگ. یہ تو ہر ایمبیسی, ہر ہائی کمیشن میں اس قسم کی انسٹرکشنز آتی ہیں, ہم ایجنٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں اور ہم پھر رپورٹ بھی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. میں نے 21 مئی کو ہی ڈپلومیٹک بیگ کے ذریعے تمام اوریجنل ڈاکومنٹس بھجوا دیے. تو اگر کچھ چیز ہمارے ہاتھ سے کچھ ہو گئی تو پھر آپ سپٹمبر میں دوبارہ پیمنٹ نہ کرتے. اگر کوئی ہم سے غلطی ہوئی, ہم نے براڈ شیٹ جبرالٹر کو پیمنٹ نہیں کرنی تھی, تو پھر آپ نے ستمبر میں دوبارہ پیمنٹ کیوں کی؟ میں تو اس وقت وہاں پہ تھا نہیں. تو یہ سارے سوالات ہیں جو جنم لیتے ہیں اس رپورٹ کے حوالے سے بدقسمتی کے. سو وائی ڈو یو تھنک, ظاہر ہے کہ رپورٹ کے حوالے سے آپ نے اپنا موقف سامنے رکھ دیا, تو وائی ڈو یو تھنک کہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ڈیویشن کریٹ کی گئی ہے مزید لوگوں کو انوالو کر کے؟ بیکاز آئی ایم ناٹ اے لیگل مین فرینکلی اسپیکنگ. دیکھیے میں ہم جو ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ ہم بیوروکریٹس کوئی فرشتے ہیں, ہم سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں, لیکن تھوڑا بہت احتیاط تو کرنی چاہیے تھی میرے حساب سے. کہ بھئی دیکھیے کون لوگ نیگوشیٹ کر رہے ہیں. ہمارا تو ہائی کمیشن کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے. مطلب یہ بالکل ایک عجیب سی بات مجھے نظر آئی کہ جی ہائی کمیشن آئندہ سے تو کوئی رسپانسبلٹی لینے کو تیار ہی نہیں ہوگا اگر یہ بات ہوگی. کہ اگر کوئی گورنمنٹ کے ادارے سے یہاں سے انسٹرکشنز جائیں گی تو پھر آپ کے جو فارن آفس کے لوگ تعینات ہوتے ہیں, دل بی ریلکٹنٹ ٹو ٹیک دی جاب. بھئی یہ کیا ہے, مطلب دیکھیے ہم تو ایک ایکسیکیوٹ کر رہے ہیں جو انسٹرکشنز ہمیں آئی ہیں. اب اس کی ایکسیکیوشن میں اتنے پرابلمز ہیں کہ بعد میں 13 سال کے بعد آپ کو ایکیوزڈ کریں, آپ کی ریپوٹیشن خراب کریں. آپ کو پراپرلی ہیئر کیا گیا جب مجھے بلایا تو گیا, لیکن بہرحال وہ بھی ایک الگ کہانی ہے, انشاءاللہ پھر کسی وقت. مائی فائنل کویسچن, کیونکہ میں اس کے بعد ایک دو مزید ایک سبجیکٹ ہے جس کے اوپر میں نے آپ سے کچھ گفتگو کرنی ہے. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ واٹس گوئنگ ٹو بی یور فیوچر کورس آف ایکشن ویزاوی. I do not know, it depends کہ how the government now takes action. But I will defend my honor. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. And I will go to the hill to defend my honor. تھینک یو باسط صاحب. اور اگلی نشست میں انشاءاللہ اس سے جڑے جو مزید سوالات ہیں, اور اگر آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہیں باسط صاحب سے اس سارے معاملے کے حوالے سے, وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ باسط صاحب سے دوبارہ ریکویسٹ کی جائے اور ان سوالات کے حوالے سے گفتگو کی جائے باسط صاحب سے, اور اس معاملے کو دیکھا جائے کہ اس میں جو رپورٹ آئی ہے, ظاہر ہے کہ اس پہ میں پہلے کہہ چکا ہوں, انیشلی میرے پہلا جو اوپننگ تھی اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ پاناما کیس کے بعد جس معاملے نے سب سے زیادہ پاکستانی سیاسی افق پر ہلچل مچائی ہے وہ براڈ شیٹ سکینڈل ہے. اور اس میں اب جو انکوائری رپورٹ آئی ہے, حکومت نے کہا ہے کہ ہم اس کے مطابق کارروائی کریں گے. 5 افراد کے نام دے دیے ہیں, امبیسڈر عبدالباسط کا نام اس میں شامل ہے. باسط صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا مقدمہ اس چینل کے ذریعے لوگوں کے سامنے رکھا ہے, اپنا موقف سامنے رکھا ہے. ظاہر ہے کہ اگر یہ کسی کوڈ آف لاء میں معاملہ جاتا ہے, کوئی کرمنل انویسٹیگیشن انکوائری کوئی ہوتی ہے, تو ظاہر ہے کہ باسط صاحب ول ہیو ہز چانس, اور جسٹس جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہونا چاہیے. اگر باسط صاحب کا یعنی کہ اس میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہے وہ بھی اب سامنے آنا چاہیے, اگر ان کی انوالومنٹ ہے وہ بھی سامنے آنی چاہیے. اور اگر کسی بھی کی بھی اس میں انوالومنٹ ہے اور اس کو چھپانے کے لیے اگر کوئی چیز کریٹ کی جا رہی ہے, کوئی ڈیویشن کریٹ کی جا رہی ہے, مزید اس قسم کی اینگلنگ سامنے آ رہی ہے, وہ سب کا سب سامنے آنا چاہیے اور جسٹس جو ہے وہ ہونی چاہیے. انشاءاللہ آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.